बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। ये सितंबर की सर्द रातों की बात है। सैफुल्लाह एक सुनसान सड़क पर महवे सफ़र था। वो अपने आबाई गांव अपने दादा दादी से मिलने जा रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और किसी भी वक्त बारिश होने का ऐलान करने वाले थे। हालांकि जिस वक्त सैफुल्लाह अपने घर से निकला था, इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। सर्दी का इतना एहसास उस वक्त नहीं था जितना अब हो रहा था। अब उसे मालूम था कि वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होगी, तो वो घर से निकलते वक्त कोई गर्म चादर वगैरह ज़रूर ले आता। अब इसके पास सिर्फ एक कोट था जिसे उसने सर्दी से बचने के लिए पहन रखा था, लेकिन ये कोट उसे सर्दी से बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। अपने घर से वो जल्दी निकला था, पर रास्ता ख़राब होने की वजह से बस भी ख़राब हो गई थी। जिस वक्त बस ने उसे अड्डे पर उतारा, उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। सर्दी से उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। रात की तारीकी में इजाफा हो रहा था। रात के इस पहर चूँकि अड्डे पर कोई बस नहीं थी, ना ही वहाँ से किसी और बस के मिलने का इम्कान था, इसीलिए उसने पैदल चलने का फ़ैसला किया। अपने दादा दादी से मिलने वो गांव पहली बार जा रहा था। गांव जाने का पूरा रास्ता उसके अब्बू ने उसे समझा दिया था। उसके घर वालों ने उसे अकेला जाने से रोका भी, लेकिन उसने कहा कि वो दादा दादी को सरप्राइज़ देगा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता ताकि जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। अचानक आसमान पर बिजली चमकी, जिससे वो घबरा गया। वो मजबूत दिल का मालिक था, लेकिन खौफ एक कुदरती अमर है जो बड़े बड़ों की हवा निकाल देता है। बिजली की चमक किसी भी वक्त बारिश के होने की पेशीन गोई थी। अब बिजली वक्फे वक्फे से कड़क रही थी। वो कुछ ही कदम चला होगा कि बारिश शुरू हो गई। बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ जारी थी। उसके पास कोई छतरी वगैरह नहीं थी, तो उसने एक नज़दीकी दरख्त के नीचे पनाह लेने में आफियत समझी। उसने एक बड़े घने दरख्त का इंतखाब किया और यह दरख्त इर्द गिर्द के तमाम दरख्तों से बड़ा और घना था। इसकी शाखें मजबूत और दूर तक फैली हुई थीं। वो इसके तने के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा। दरख्तों से छन कर गिरती बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर पड़ती तो एक अजीब सी आवाज़ पैदा होती। अंधेरी रात में ये आवाज़ बहुत पुरस्रार लग रही थी। वो बारिश के रुकने की दुआएं करने लगा, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के साथ साथ बिजली की हर चमक और कड़क कुछ लम्हों के लिए माहौल को रोशन मगर खौफनाक बना देती। उसके खौफ में मुतवातर इजाफा होता जा रहा था। वो बहुत खौफज़दा था। मुसलसल 1 घंटा बरसने के बाद बारिश का ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। सैफुल्लाह तकरीबन मुकम्मल ही भीग चुका था। चूँकि बारिश के वो कतरे जो पत्तों से छनकर आ रहे थे, वो उनसे महफूज नहीं रह सका। सर्दी में अब मज़ीद इजाफा हो गया था, लेकिन उसने सबको नज़रअंदाज किया और दरख्त के नीचे से निकलकर फिर सड़क पर चलने लगा। बारिश होने की वजह से सड़क पर जगह जगह कीचड़ हो गया। छोटे छोटे घड़े पानी से भर गए। बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन बिजली की चमक अब भी वक्फे वक्फे से जारी थी। इस वक्त वो दरख्तों के दरमियान बने एक कच्चे रास्ते पर चल रहा था। अभी 10 ही मिनट हुए थे कि बारिश फिर शुरू हो गई। बारिश इस मर्तबा पहले से तेज़ थी और वो दौड़कर एक दरख्त के नीचे आ खड़ा हुआ। ये दरख्त पहले की निस्बत छोटा और कम घना था। मौसम की इस अचानक तब्दीली से वो बहुत घबराया हुआ था। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। अचानक बिजली फिर चमकी, जिसमें उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो खुद को एक उजड़े हुए खेत के पास पाया, जो गालिबन मकई का था। बारिश आधा घंटा तक इसी तरह बरसी और दिल खोल कर बरसी। बिजली फिर चमकी। इस दफ़ा उसकी चमक और कड़क इस कदर ज़ोरदार थी कि सैफुल्लाह को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। बिजली की रोशनी में इसने एक और दरख्त देखा, जो कि तकरीबन 1000 मीटर के फासले पर था, और उसे दरख्त के पास एक साया नज़र आया।
جو درخت کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر ایک انجان جگہ پر سایہ دیکھ کر ڈرنا ایک فطری امر ہے، اس لیے وہ ڈر گیا اور اس نے اس سائے کی طرف دیکھا۔ یہ سایہ کسی لڑکی کا لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب سے خیالات ابھرنے لگے اور بارش ایک بار پھر بند ہو چکی تھی۔ انسانی ہمدردی کے ناطے اس نے اس کے پاس جانا چاہا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں کھڑی ہے اور کون ہے، لیکن اپنے اندر اسے اتنی ہمت محسوس نہیں ہوئی۔ خیر اس نے دل کو پختہ کیا اور اس کی طرف چل پڑا۔ آخر وہ اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ دیکھا وہ لڑکی ہی تھی، اس کی پشت اس کی طرف تھی اور منہ دوسری طرف تھا۔ کون ہو تم؟ بالآخر سیف اللہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ سیف اللہ کے اس سوال پر وہ مڑی تو اسے دیکھتے ہی وہ سکتے میں آ گیا۔ اتنے میں زوردار بجلی چمکی تو لڑکی کا سراپا نظر آیا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ یکدم وہ اس کے حواس پر چھا گئی۔ اس نے سیف اللہ کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، میرا نام ماریا ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ وہ اگلا سوال کرنے پر مجبور ہو گیا، پر تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں نزدیک ہی رہتی ہوں۔ میں شہر گئی تھی اپنے ابو کی دوائی لینے، وہ بہت بیمار ہیں، لیکن آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی اور پھر بارش کی وجہ سے مجھے یہاں رکنا پڑا۔ اچھا تو تم کون ہو؟ لڑکی نے سیف اللہ سے سوال کیا۔ میرا نام سیف اللہ ہے اور میں شہر سے آیا ہوں اپنے دادا دادی سے ملنے۔ کہاں رہتے ہیں وہ؟ لڑکی نے ایک اور سوال کیا۔ وہ اسی گاؤں میں رہتے ہیں، یہ میرا آبائی گاؤں ہے، بس راستے میں خراب ہو گئی تھی اس لیے دیر سے پہنچا اور کوئی سواری نہ ملنے پر پیدل چل پڑا، اور پھر بارش کی وجہ سے مجھے بھی یہاں رکنا پڑا، سیف اللہ نے مختصراً بتایا۔ اب وہ اس کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کا پتہ بتایا تو کہنے لگی کہ یہاں سے 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تم ایک کام کرو، آج رات ہمارے گھر میں قیام کر لو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں وہاں تک چھوڑ آؤں گی۔ وہ اس لڑکی کی ہمت پر حیران تھا۔ سخت سردی اور لڑکی کو سردی کا بالکل احساس نہیں تھا۔ اس نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، اس وقت رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، اگر وہاں جاؤ گے تو راستے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، راستے میں جنگلی جانور بھیڑیے ہیں، اس لیے تم نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ لڑکی نے سیف اللہ کو راستے میں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے کہ سیف اللہ کچھ اور کہتا، لڑکی نے سیف اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند یخ ٹھنڈا تھا۔ اس کو چھوتے ہی سیف اللہ کو اپنے جسم میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا، لیکن لڑکی کی گرفت بہت زیادہ تھی۔ وہ اس لڑکی کے روپ پر حیران پریشان تھا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑے راستے سے ہٹ کر کھیتوں کے درمیان بنی ایک پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ سیف اللہ کا ہاتھ بددستور اس لڑکی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کبھی کبھار مڑ کر اسے مسکرا کر دیکھتی تو وہ بھی آگے سے رسماً مسکرا دیتا، لیکن حقیقت میں وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس اس کو آنے والے خطرات کا علام دے رہی تھی۔ تمہارے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ سیف اللہ نے بے تکلفانہ سوال کیا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس نے ایسا سوال لڑکی سے کیوں اور کیسے کیا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے سیف اللہ کی طرف دیکھا اور بولی، میں اور میرے بوڑھے والد، ماں بچپن میں ہی چھوڑ کر چل بسی، اس وقت میں 7 سال کی تھی اور ابو نے ہی میری پرورش کی۔ اب لڑکی نے سیف اللہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ چاہتا تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ لڑکا ہو کر لڑکی سے ڈر شرم کی بات ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ مسلسل اس کے ساتھ چلتا رہا۔ لڑکی اسے ساتھ لیے آدھا گھنٹہ چلتی رہی۔ آخر وہ ایک بوسیدہ گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ گھر انتہائی خستہ حال اور بوسیدہ تھا۔ گھر درختوں کے درمیان گھرا ہوا تھا اور سیف اللہ کو اس جگہ سے ڈر لگنے لگا تھا، خاص طور پر اس وقت اس لڑکی سے جو اس کے ساتھ تھی۔ اس لڑکی نے کھنڈر نما گھر کا انتہائی بوسیدہ اور بڑا دروازہ دھکیلا تو اندر بالکل مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے کوئی روشنی نہ ہوئی ہو۔ تم یہاں ٹھہرو، میں روشنی کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی اندھیرے میں یوں غائب ہو گئی جیسے اس اندھیرے کا ہی حصہ ہو۔ سیف اللہ وہاں اکیلا رہ گیا۔ اس کو گھمبیر سناٹے اور اندھیرے میں ڈر لگنے لگا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اندھیرے میں دروازے کا تعین کیا اور دوڑا، لیکن یہ کیا؟ اس کا سر کسی سخت دیوار سے ٹکرایا تو وہ گر گیا۔ دیوار سے اس کی ٹکر اس قدر سخت اور اچانک تھی کہ وہ اپنا سر گھومتا ہوا محسوس کرنے لگا
اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اس نے ہمت کی اور ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کو بہت حیرانی ہوئی کہ ابھی تو وہ دروازے سے اندر آیا تھا، آخر وہ دروازہ کہاں گیا؟ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس لڑکی کو گئے 10 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اچانک سیف اللہ کو یوں لگا جیسے اس کے آس پاس کوئی ہے۔ اسے کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر اسے اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اسے اپنی گردن پر سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئیں تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرتا، اس نے ہمت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک گھونسلہ بنایا اور پھر ایک جانب کا تعین کر کے پوری قوت سے اسے گھمایا۔ اسے ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی اس کی گردن پر دباؤ کم ہو گیا۔ چیخ کسی بوڑھے آدمی کی تھی۔ سخت سردی میں بھی اسے پسینہ آ گیا تھا۔ پھر اسے اپنی طرف ایک روشنی آتی ہوئی دکھائی تھی۔ یہ روشنی لالٹین سے پھوٹ رہی تھی جو کہ ماریا نے پکڑ رکھی تھی۔ لگتا ہے بارش کی وجہ سے بجلی کا کنیکشن کٹ گیا ہے، اب پتہ نہیں کب تک ٹھیک ہوگا، بس تم میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، لڑکی نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ لڑکی اسے مختلف کمروں سے ہوتی ہوئی ایک ہال میں لے آئی۔ یہ ہال باقی تمام کمروں سے جن سے وہ گزر کر آیا تھا وسیع تھا۔ اس بڑے ہال میں صرف ایک چارپائی تھی اور اس میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس چراغ سے پھوٹنے والی روشنی سرخ رنگ کی تھی، جو کہ اس ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، ماریا نے کہا اور پھر سیف اللہ کا جواب سنے بغیر ہی چلی گئی۔ سیف اللہ ایک بار پھر اس وسیع حال میں تنہا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں گرم بھاپ اٹھتا کھانا اور پانی کا ایک جگ تھا جس میں سرخ رنگ کا گاڑھا مشروب تھا۔ سیف اللہ کو بھوک تو تھی لیکن گرم کھانا دیکھ کر اس کی بھوک اور بھی تیز ہو گئی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنے سے وقت میں کھانا کیسے تیار ہو سکتا ہے۔ سیف اللہ نے جیسے ہی پہلا نوالا لیا اسے الٹی آ گئی کیونکہ اس کھانے کا ذائقہ عجیب سا تھا۔ کیا ہوا؟ ماریا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، سیف اللہ نے بہانہ کیا۔ ٹھیک ہے، پانی تو پی لو، ماریا نے کہا تو سیف اللہ نے جگ سے پانی بھرا اور کٹاکٹ پی گیا۔ پانی پیتے ہی اس کو اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ اس کے بعد وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں لالٹین کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سیف اللہ کو اپنے اوپر ایک سایہ جھکا محسوس ہوا۔ سیف اللہ نے جیسے ہی اس کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تو اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ اس کے اوپر جھکنے والی ایک چڑیل تھی جو اس کا خون پی رہی تھی۔ اس چڑیل کا چہرہ انتہائی سیاہ اور اس کے چہرے پر بے شمار جھریاں تھیں اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اسے زوردار دھکا دیا اور دوڑ لگا دی۔ وہ اٹھتے ہی کمرے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ خوش قسمتی تھی کہ اس مرتبہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتا رہا۔ وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ اب وہ کہاں ہے اور کس طرف بھاگے جا رہا ہے۔ آسمان اب بالکل صاف ہو چکا تھا، ستارے چمک رہے تھے اور بارش کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ بن گیا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ پھر اس کا پاؤں کسی بڑے پتھر سے ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک اجنبی مقام پر پا کر گھبرا کر اٹھنے ہی والا تھا کہ اسے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ لیٹے رہو بیٹا۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تو اس کی نظر ایک بارشک بزرگ پر پڑی جن کی عمر کم از کم 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح اور بدن پر سفید لباس تھا۔ آپ کون ہیں اور میں اس وقت کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا؟ سیف اللہ نے کئی سوال ایک دم بزرگ سے کر ڈالے۔ وہ بزرگ پہلے تو تھوڑا مسکرائے، پھر بولے، تم تھوڑا آرام کر لو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ نہیں بابا جی، میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز بتائیں کہ میں کہاں ہوں۔ جب بزرگ نے سیف اللہ کو اس قدر پریشان دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر بولے، مجھے تم راستے میں بے ہوش پڑے ملے تھے، تمہاری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ سیف اللہ کو بزرگ کا انداز اچھا لگا تو اس نے انہیں مخلص سمجھ کر اپنے اوپر بیتنے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ تو یہ بات ہے، پر آپ کون ہیں بابا جی؟ سیف اللہ نے دوبارہ سوال کیا۔
میرا نام رحمان ہے اور اسی جنگل میں میرا مسکن ہے، بزرگ نے تعارف کروایا۔ بہت ہی سرکش اور ضدی چڑیلوں اور بدروحوں کو میں نے قید رکھا ہے۔ اس جنگل کی ہر چیز پر میری حکومت ہے، پر لگتا ہے تم نے جس چڑیل سے پیچھا چھڑایا ہے وہ بہت ہی خطرناک اور طاقتور تھی۔ ایک بات یاد رکھو، چڑیل جس انسان کا خون ایک بار چکھ لیتی ہے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک اس کے سارے جسم کا خون نہ نچوڑ لے، اور اس نے تمہارا خون چکھ لیا ہے، اب وہ تمہیں ضرور ڈھونڈے گی۔ بزرگ نے سیف اللہ کو یہ سب بتایا تو وہ گھبرا گیا۔ اس کا واسطہ زندگی میں چڑیل سے نہیں ہوا تھا، اس نے صرف اس بارے میں کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جن کہانیوں کو سن کر وہ ہنستا تھا ایک دن اس کی زندگی میں بھی وہ سچ ہو جائیں گی۔ بزرگ نے اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھا تو اسے دلاسا دلایا کہ اب تم بے فکر ہو جاؤ، اس علاقے پر میرا راج چلتا ہے، یہاں میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ وہ چڑیل جس سے تم ملے تھے وہ کون تھی، اور یہ سب معلوم کرنے کے لیے مجھے آج رات عمل کرنا ہوگا۔ فی الحال تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے، مگر سیف اللہ ایک بار پھر تنہا رہ گیا۔ اس نے جھونپڑی کا جائزہ لیا، اس میں گھاس پھوس کا فرش اور پانی کا ایک گھڑا تھا، مٹی کا گلاس بھی موجود تھا، لیکن جہاں وہ بزرگ بیٹھے تھے وہاں پر کسی جانور کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ پھر اسے اپنے پیچھے سے آواز سناتی، کھانا کھا لو بابو جی۔ سیف اللہ نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے اس کی سانسیں رکنے کو تھیں اور حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ آواز دینے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ کوئی عجیب ہی مخلوق تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ میرا نام رام ہے، اس نے انسان کی طرح آگے بڑھ کر کہا اور کھانا چارپائی پر رکھ دیا۔ میں ایک جن ہوں اور باپو جی پہلے مجھے قید کر کے رکھتے تھے لیکن پھر مجھے آزاد کر دیا۔ ان کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر میں ان کے پاس ہی رہ گیا۔ وہ غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سیف اللہ نے جو ہی کھانے کا نوالہ لیا، کھانا بے حد لذیذ تھا، اس لیے وہ چکھتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ منٹوں میں اس نے کھانا چٹ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے جگ سے پانی پیا جس سے اس کی کھوئی ہوئی توانائی بحال ہو گئی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو جن اندر آیا اور برتن لے کر چلا گیا۔ کھانا کھا کر سیف اللہ چارپائی پر لیٹ گیا، دل ہی دل میں چڑیل اور بزرگ کے بارے میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں بابا جی کو اس چڑیل کے بارے میں پتہ چلے گا بھی یا نہیں۔ اس نے آنکھیں موند لی اور نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ شام کے وقت تک وہ سوتا ہی رہا۔ شام کو بزرگ کے اٹھانے پر اس کی آنکھ کھلی جو اسے کھانا کھانے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے اٹھتے ہی اس چڑیل کے بارے میں پوچھا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی کہ ابھی تک تو وہ نہیں ملی، لیکن وہ رات کو ایک عمل کریں گے جس سے انہیں اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ شام کو جاتے ہوئے بزرگ نے سختی سے منع کیا کہ آج رات تم اس جھونپڑی سے باہر مت نکلنا، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا جی، جیسے آپ کا حکم، سیف اللہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسے سونے کا کہہ کر بزرگ عمل کرنے کے لیے چلے گئے، مگر سیف اللہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بزرگ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس چڑیل کو ختم کر دیں گے۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا۔ رات کو اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے بلا رہا ہے۔ پہلے پہل تو اسے یہ وہم لگا، مگر جب آوازیں مسلسل سنائی دینے لگیں تو اسے یقین ہو گیا کہ باہر کوئی ہے۔ وہ اٹھ کر باہر جانے ہی والا تھا کہ اس آواز کے بارے میں معلوم کر سکے۔ پھر اسے بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا آج کسی صورت بھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ اس نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ ساری رات اسے یہی آوازیں پریشان کرتی رہیں، لیکن اس نے ان کو انسنا کر دیا اور یوں ہی کروٹ بدلتے بدلتے رات گزر گئی۔ اسے صبح اس کا ناشتہ دیا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حسب معمول کالو جن برتن اٹھا کر چلتا بنا۔ اب اسے بابا جی کا انتظار تھا تاکہ ان سے چڑیل کے بارے میں معلوم کر سکے۔ صبح کے 9 یا 10 بجے اس کا یہ انتظار طویل رنگ لایا اور بابا جی واپس آ گئے۔ آتے ہی سیف اللہ نے ان سے چڑیل کے بارے میں پوچھا۔ غور سے سنو بیٹا، وہ بہت ہی ظالم اور طاقتور ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ معصوم اور سیدھے سادے مسافروں اور راہگیروں کو بہلا پھسلا کر مندر میں لے جاتی ہے، جہاں وہ تمہیں بھی لے گئی تھی، اور پھر وہاں ان کا خون پیتی ہے۔ لوگوں کا خون پی کر ہی وہ نوجوان اور خوبصورت دکھتی ہے، ورنہ اس کا اصلی چہرہ وہی ہے جو تم نے خون پیتے ہوئے دیکھا تھا۔
اور جس بوڑھے کے بارے میں اس نے بتایا تھا وہ اس کا باپ ہے۔ دراصل وہ اس کا گرو ہے جو کہ بدرو ہے۔ خون پینا ان دونوں کا مشغلہ ہے۔ بیٹا، ان کی طاقتیں انسانی خون پینے اور گوشت کھانے سے بہت بڑھ گئی ہیں۔ ان کو مارنا اب بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اگر ان کا کوئی حل نہ کیا گیا تو ایسے ہی معصوم اور بے قصور لوگوں کو وہ مارتے رہیں گے اور ان کا خون پی کر اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ بیٹا، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ ایک خطرناک عمل ہے جس سے تمہیں بھی بے پناہ طاقتیں حاصل ہو جائیں گی اور انہی طاقتوں سے تم ان دونوں کا مقابلہ کر کے انہیں ختم کر سکتے ہو۔ یہ عمل میں خود بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم میری مدد کرو تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل میں تمہیں ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا جائے گا اور تمہارے عمل کو ناکام بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جائے گی، لیکن یاد رکھو اگر تم عمل چھوڑ کر حصار سے باہر آ گئے تو اپنی جان سے جاؤ گے، اور اس کے برعکس اگر تم ثابت قدم رہو گے تو جیت تمہاری ہوگی۔ بزرگ نے سیف اللہ کو عمل کی خطرات سے آگاہ کیا۔ سیف اللہ اب پرعزم لگ رہا تھا۔ پھر بزرگ نے اسے عمل کے کلمات یاد کروائے جسے اس نے اچھی طرح یاد کر لیا تھا۔ بزرگ بولے، بیٹا یہ عمل 3 دن کا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے اور یہ عمل تمہیں جنگل میں کرنا ہوگا۔ پھر بزرگ نے اسے ایک خنجر اور تعویذ دیا اور بولے، ان کو سنبھال کر رکھنا اور تعویذ کو خود سے جدا نہ کرنا کیونکہ یہ ہوتے ہوئے کسی بھی بھوت اور جن کا اثر نہیں ہوتا۔ عبداللہ نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، جنگل بہت گھنا تھا۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر ایک جگہ کو صاف کیا اور پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے خنجر سے حصار کھینچا۔ اس میں بیٹھ کر عمل کے کلمات کا ورد کرنے لگا۔ کچھ پل تو سب کچھ ٹھیک رہا، پھر تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ ہوا حصار کے باہر ہی تھی۔ ہوا نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی، ایسے لگا جیسے درخت جڑوں سے اکھڑنے والے ہوں۔ کچھ دیر بعد طوفان کا زور ٹوٹ گیا، اب ہر طرف پتے ہی پتے تھے۔ سیف اللہ کو اب شیروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ شیر اسے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ شیر بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سیف اللہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک بات تو اس کا دل کیا کہ اٹھ کر بھاگ جائے یا پھر بزرگ کی آواز پر بیٹھا رہے۔ بیٹا یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے عمل کے الفاظ دہرانے لگا۔ شیروں کی آوازیں اسے قریب سے قریب تر محسوس ہوتی گئیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو شیر بالکل قریب آ گئے۔ پھر ان دونوں نے اس پر چھلانگ لگائی، لیکن وہ حصار سے ٹکراتے ہی غائب ہو گئے۔ اب وہ ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ رات کے 2 بجنے والے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا ایک 5 سالہ بچہ جو بہت ہی معصوم تھا۔ بچہ بیٹھا رو رہا تھا اور اسے بچے پر بہت ترس آیا۔ اس نے خوفناک بلا کو دیکھا جو اس بچے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس بلا کی طرف دیکھ کر وہ بچہ اور اونچی آواز سے رونے لگا۔ وہ بلا اس قدر خوفناک تھی کہ خدا کی پناہ۔ بلا نے قہر آلود نظروں سے سیف اللہ کو دیکھی اور بولی، لڑکے اپنا عمل چھوڑ دے ورنہ اس بچے کو کھا جاؤں گی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ اس نے بلا کی بات پر دھیان نہ دیا اور عمل پڑھنے میں مصروف رہا۔ سیف اللہ کو بزرگ نے بتایا تھا کہ عمل میں نظر آنے والے واقعات محض نظر کا دھوکہ یا فریب ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ تم عمل ختم کر لو، اس لیے وہ ثابت قدم رہا۔ اس بلا نے اس روتے بچے کو اٹھا لیا اور اس کی نظروں کے سامنے چیر پھاڑ کر کھا گئی۔ سیف اللہ کے لیے یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ بلا اس بچے کو کھانے کے بعد سیف اللہ کی طرف بڑھی اور بولی، اے لڑکے ابھی بھی وقت ہے، میری بات مان لے اور عمل چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جا، ورنہ تیرا حشر میں اس سے بھی برا کروں گی۔ سیف اللہ نے اس کو محض دھمکی سمجھا اور عمل پڑھنے میں مشغول رہا۔ وہ بلا غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، پر جیسے ہی وہ حصار سے ٹکرائی اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے سامنے جلنے لگی۔ اس کی چیخیں پورے جنگل میں گونج رہی تھیں۔ سیف اللہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رات کا عمل مکمل ہو گیا تو صبح ہو گئی۔ پھر اسے بزرگ کی آواز سنائی دی، اپنی آنکھیں بند کر لو بیٹا۔ اس نے ایسا ہی کیا
اور جب آنکھیں کھولی تو خود کو بابا جی کی جھونپڑی میں پایا۔ بزرگ نے اٹھ کر سیف اللہ سے ملے اور ایک رات کا عمل پورا ہونے اور ثابت قدم رہنے پر اسے مبارکباد دی۔ کھانے کے بعد بزرگ نے اسے سو جانے کے لیے کہا کیونکہ آج آنے والی رات اسے پھر جاگنا ہے۔ رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس لیے وہ بستر پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ شام تک وہ سوتا رہا، پھر حسب معمول اٹھ کر کھانا کھایا اور بزرگ نے اسے رات کے عمل کے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے عمل کے کلمات بزرگ کو سنائے تاکہ غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے۔ پھر اس نے خنجر اور تعویذ جو بزرگ نے اسے دیے تھے اٹھا لیے۔ بابا جی نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور آنکھیں بند کرنے کو کہا کیونکہ اس وقت عمل کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں تو اپنے آپ کو اسی جگہ پر پایا۔ بزرگ کے پاس واقعی بہت طاقتیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ منٹوں میں اسے مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیتے تھے، ورنہ اگر پیدل چلنا پڑتا تو نہ جانے اس جگہ کتنی دیر میں پہنچتا۔ اس نے ایک جگہ کو صاف کیا، حصار کھینچا اور بیٹھ کر ورد کرنے لگا۔ اب وہ آنے والے خطرات سے آگاہ تھا کہ آج کی رات زیادہ سخت ہوگی۔ اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ آسمان سے بارش ہونے لگی۔ یہ عام بارش نہیں بلکہ خون کی بارش تھی۔ حیرت یہ تھی کہ کل کی طرح یہ سب حصار کے باہر ہو رہا تھا۔ پھر اسے اپنی طرف ایک لڑکی آتی دکھائی دی تو سیف اللہ اس کے حسن میں کھو کر سب کچھ بھول گیا۔ وہ لڑکی حصار سے تھوڑا ہٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بت بنا اس حسن کی دیوی کو تکے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی افسردہ تھی اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اس کے دل کو بھا گئی۔ وہ لڑکی ٹکٹکی باندھے سیف اللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اسے مخاطب ہوئی، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اگر کرنا چاہتے ہو تو حصار سے باہر نکل آؤ۔ سیف اللہ اس کے حسن کے زہر میں جکڑ چکا تھا۔ وہ حصار سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بزرگ کی آواز سنائی دی، بیٹا یہ سب فریب ہے، لڑکی کی باتوں میں مت آؤ، یہ خوبصورت دوشیزہ نہیں ہے بلکہ بدصورت چڑیل ہے۔ حصار کے باہر نکلتے ہی یہ تمہیں مار ڈالے گی، خون پیے گی۔ بابا جی کی آواز سن کر وہ اس لڑکی کے سحر سے آزاد ہوا۔ اس نے خود کو بہت ملامت کی اور دوبارہ عمل پڑھنے میں لگ گیا۔ لڑکی نے اسے بہت بہلایا پھسلایا پر اب وہ سنبھل چکا تھا۔ لڑکی نے اسے دولت اور شہرت کا لالچ دیا مگر اب وہ اس کے مکر میں نہیں آنے والا تھا۔ جب اس کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو لڑکی نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے 2 لمبے لمبے دانت ظاہر ہو گئے، اس کے ناخن کئی انچ کے ہو گئے تھے۔ وہی لڑکی جسے وہ پہلے حسن کی دیوی سمجھ رہا تھا اور فدا ہو رہا تھا، اب اس کو دیکھ کر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے سیف اللہ کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ قریب آتی آتی جب وہ حصار سے ٹکرائی تو پھر راکھ ہو گئی۔ سیف اللہ کے دوسرے دن کا عمل بھی پورا ہونے کو ہی تھا کہ اس نے حصار سے قدم باہر رکھا۔ اس کے سامنے وہی مندر والا بوڑھا ظاہر ہو گیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوا جا رہا تھا۔ بوڑھے نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ بڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری تو تیروں کی ایک بوچھار سیف اللہ کی طرف بڑھنے لگے، لیکن وہ قریب آتے ہی غائب ہو گئے۔ بوڑھا جب اسے قتل کرنے میں ناکام رہا تو اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے ایک چمکتی ہوئی تلوار اس کے قریب لائی۔ پہلے تو سیف اللہ ڈر گیا مگر اب وہ تیار تھا، اور جیسے ہی بوڑھے نے وار کیا وہ پھر ناکام ہو گیا۔ پھر اچانک بوڑھے کی گردن کٹ کر دور جا پڑی۔ گردن کے کٹتے ہی خون فوارے کی مانند بہنے لگا۔ وہ کچھ دیر تڑپتا رہا پھر ساکت ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر سیف اللہ کو بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا جلدی سے آنکھیں بند کر لو ورنہ چڑیل آ کر تمہیں مار ڈالے گی۔ سیف اللہ نے ہدایت پر عمل کیا اور فوراً سے پہلے جھونپڑی میں تھا۔ بابا جی نے خوشی سے گلے لگایا، واہ بیٹا واہ، آج تو تم نے کمال کر دیا، اب تم آسانی سے چڑیل کو بھی مار سکو گے۔ بابا جی میری جیت میں سب سے بڑا کمال تو آپ کا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ باتیں چھوڑو اور کھانا کھا لو۔ اب آخری رات کا عمل باقی ہے۔ یہ رات باقی 2 راتوں سے کچھ زیادہ سخت ہوگی۔ اس میں تمہارے پاس اتنی خوفناک صورت والی چڑیلیں آئیں گی جن کا تصور بھی تمہارے رونگٹے کھڑے کرنے میں کافی ہوگا۔ لیکن بیٹا تم اپنے دل کو مضبوط رکھنا، اب منزل بالکل قریب ہے اور مجھے یقین ہے
کہ تم اسے ضرور حاصل کر لو گے۔ بزرگ نے سیف اللہ کو ہمت دلائی اور وہ انہیں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر سیف اللہ کے لیے گرما گرم کھانا لایا گیا جسے سیف اللہ نے جی بھر کر کھایا۔ کھانا کھا کر بزرگ اسے کچھ دیر عمل کے متعلق بتاتے رہے اور پھر بزرگ کے کہنے پر ہی وہ لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اسے ایک میٹھی نیند آ گئی۔ آج خلاف معمول اس کی آنکھ عصر کے وقت کھل گئی۔ اس نے جھونپڑی میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا جی بھی کہیں باہر چلے گئے۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھوئے اور پھر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنی طرف وہی بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر بغیر کوئی بات کیے جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ بزرگ کے اس رویے پر اسے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی۔ وہ ان کے پیچھے چلے آیا۔ بزرگ اندر سر جھکائے گہری سوچ میں غرق تھے۔ کیا ہوا ہے بابا جی؟ سیف اللہ نے پریشانی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بزرگ نے صاف جھوٹ بول دیا۔ کچھ بتائیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو پریشان نہیں دیکھا۔ بیٹا، اس چڑیل کو پتہ چل گیا ہے کہ تم نے ہی اس کے گرو کو مارا ہے۔ اب وہ کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتی ہے۔ اس نے ایک رات کا ایسا چلا کر لیا ہے جس کی وجہ سے اس کے شیطان آقا نے اسے بے انتہا طاقتیں دے دی ہیں، اور اس بوڑھے نے بھی مرنے سے پہلے اپنی ساری طاقتیں اپنی بیٹی کو دے دی ہیں، جس سے وہ مزید طاقتور ہو گئی ہے۔ تمہیں جو طاقتیں اس عمل کو کرنے کے بعد ملیں گی وہ تھوڑی کم ہوں گی، جبکہ اس چڑیل سے لڑنے کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ تم اس کا مقابلہ کیسے کر پاؤ گے۔ بزرگ کی باتیں سن کر اس کا منہ توری کی طرح لٹک گیا۔ ایک ہی صورت ہے بیٹا، بابا جی نے افسردگی سے کہا۔ وہ کون سی؟ اس نے بزرگ سے سوال کیا۔ مجھے بھی اپنی کچھ طاقتیں تمہیں دینی ہوں گی، صرف اسی صورت میں تم اس کے مد مقابل ٹھہر پاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ بیٹا، اب ویسے بھی تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں موت کا پیغام کب آ جائے اور میری کچھ طاقتیں جو میں نے اکٹھی کی تھیں ضائع ہو جائیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب میں تمہیں سونپ دوں۔ بزرگ کی باتیں سن کر سیف اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا جی، میں آپ کا کچھ نہیں لگتا۔ آپ اپنی ساری زندگی کی محنت مجھے کیوں دیں گے؟ آپ نے مجھے بیٹے کی طرح رکھا، میری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، مجھ پر اتنی عنایتیں اور مہربانیاں کی جن کا بدلہ میں آپ کی غلامی کر کے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اب اپنی زندگی کا حاصل دے کر مجھے ایک اور احسان مت کریں۔ نہیں بیٹا، ایسی باتیں مت کرو، تم میرے بیٹے جیسے ہو، تم نے مجھے اپنا دکھ بتایا ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ سب تو انسانیت کے ناطے میرا فرض تھا، اور ویسے بھی اگر اپنی طاقتیں تمہیں نہیں دوں گا تو پھر کسے دوں گا؟ اب میں انہیں ضائع بھی تو نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، میں نے آپ کو استاد سمجھا ہے، اس لیے آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ شاباش بیٹا۔ پھر بزرگ اسے لے کر اس کھال پر بیٹھ کے جو جھونپڑی کے ایک کونے میں بچھی ہوئی تھی۔ بزرگ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ سیف اللہ نے ایسے ہی کیا جیسا بزرگ نے کہا تھا۔ پھر بزرگ سیف اللہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے، پھر پھونکیں مارنی شروع کر دیں۔ ان کی ہر پھونک پر سیف اللہ کی حالت بدل جاتی۔ اسے یوں لگتا کہ اس کے جسم میں کوئی گرم چیز داخل ہو رہی ہے۔ وہ اس حالت میں 1 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ پھر بابا جی کے حکم سے سیف اللہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے اپنے آپ میں واضح تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہی چمک تھی جو بابا جی کی آنکھوں میں تھیں۔ اب تم عام انسان نہیں رہے، اس وقت تمہارے قبضے میں کئی روحیں، بدروحیں، چڑیلیں اور جن آ چکے ہیں۔ بیٹا، ان طاقتوں کو کبھی غلط استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرتے رہنا اور کسی کو مایوس نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ بھی بزرگ نے اس کو کئی نصیحتیں کیں جن پر اسے عمل کرنا تھا، ورنہ یہ طاقتیں کھو جانے کا اندیشہ تھا۔ آج اس کے عمل کی آخری رات تھی۔ بزرگ نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی اور پھر بولے، آج رات تمہارے پاس وہی چڑیل آئے گی، تم نے اس سے بالکل بھی نہیں ڈرنا،
چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے عمل کو مکمل کرنا اور کسی صورت حصار سے باہر نہ نکلنا۔ رات ہونے والی تھی۔ سیف اللہ نے جی بھر کر بزرگ سے باتیں کیں۔ پھر بابا جی نے سیف اللہ کو گلے سے لگایا اور کہا، اب تمہارے عمل کا وقت ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھنا جو ہدایات میں نے تمہیں دی ہیں ان پر عمل کرنا، ورنہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم نے پہلے بھی دیکھا کہ ان لوگوں نے تمہیں کس قدر بہکانے کی کوشش کی، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اب تم کچھ بھی ہو جائے حصار سے باہر نہیں نکلو گے۔ اس نے بابا جی سے وعدہ کیا کہ وہ کسی صورت بھی ان باتوں کو نہیں بھولے گا۔ پھر بابا جی نے سیف اللہ کو طاقتوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا۔ سیف اللہ نے آنکھیں بند کی تو وہ اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر اس نے پہلی 2 راتوں کے عمل مکمل کیے تھے۔ آج رات بہت ہی خوفناک اور تاریک تھی۔ جنگل میں ماسوائے گیدڑوں اور دیگر درندوں کے کچھ نہیں تھا۔ پورے جنگل پر ایک محیط سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اپنا خنجر نکالا، حصار کھینچا اور بیٹھ کر عمل کا ورد شروع کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کئی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جب اس نے آوازوں کی سمت دیکھا تو اس کا سانس حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا، کیونکہ اس کے سمت سینکڑوں گوشت سے آری ڈھانچے چلے آ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور تیز بھالے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے یہ آدم خور اسے ابھی کچا کھا جائیں گے، مگر اس نے دل کو مضبوط رکھا اور عمل میں مشغول رہا، کیونکہ اسے بابا جی کی بات یاد تھی کہ یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے۔ ڈھانچے حصار سے ٹکراتے ہی پہلے کی طرح غائب ہوتے گئے۔ اب رات کا وقت گزر رہا تھا۔ ایسا صبح تک ہوتا رہا۔ آخری وقت میں وہی لڑکی نمودار ہوئی جو اسے پہلی بار راستے میں ملی تھی۔ اس کے انگ انگ سے مستی ٹپک رہی تھی۔ وہ مستانی چال چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے اپنے حسن سے سیف اللہ کو لبھانے کی لاکھ حربے کیے، مگر سب بے سود۔ جب وہ اپنی حرکات سے اسے لبھا نہیں سکی تو اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے اپنی شکل بدلنا شروع کر دی۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے بال اگائے۔ ان بالوں میں زہریلے کیڑے ابل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں تارکول جیسی ہو گئیں۔ اس کے 2 دانت تھے جو اب لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے سیف اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے گی اور یہاں کبھی نہیں آئے گی، لیکن اس کی معافیاں بھی دھوکہ ہی تھیں۔ سیف اللہ کو خون پینے والی رات کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل شکل وہی ہے جو اس نے دیکھی تھی۔ صبح ہوتے ہی سیف اللہ کا عمل پورا ہو گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر حصار سے قدم باہر نکال لیے۔ اس کا باہر نکلنا تھا کہ چڑیل اس پر برس پڑی۔ اس نے سیف اللہ پر کئی آگ کے گولے پھینکے، کبھی تیر، کبھی خون کی بارش تو کبھی سانپ بچھو، مگر سب سیف اللہ کے قریب آتے ہی ختم ہو جاتے۔ جب اس چڑیل کے سارے وار ناکام ہو گئے تو وہ گڑ گڑانے لگی۔ سیف اللہ نے عمل کے الفاظ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس کے اعضاء جسم سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ سیف اللہ نے مزید عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ مصیبت کے ٹلتے ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تیز آندھی شروع ہو گئی اور بے شمار بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے اپنی ساتھی کی موت پر آنسو بہا رہی ہوں۔ پھر سیف اللہ نے دل میں بزرگ کا تصور کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کھولیں تو وہ بزرگ کے سامنے تھا۔ بزرگ اسے دیکھتے ہی نم آنکھوں سے بولے اور گلے لگا لیا۔ کہنے لگے کہ چڑیل کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب تم دادا دادی سے ملنے جا سکتے ہو۔ سیف اللہ ان سے ملنے کا وعدہ کر کے واپس گھر آ گیا، لیکن اب اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ اب وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات آس پاس کے لوگ بھی محسوس کر چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ عام نہیں رہا بلکہ ایک خاص انسان بن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک تھی۔ وہ جس بھی مقام کا سوچ کر آنکھیں بند کرتا وہیں پہنچ جاتا تھا۔ جس بھی کھانے کا تصور کرتا وہ اس کے سامنے حاضر کر دیا جاتا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طاقتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا۔ اس کی زندگی یکسر بدل چکی تھی، اور ایک بات جو سب لوگوں نے نوٹ کی تھی
کہ کوئی بھی شخص اگر اس کی طرف غصے سے دیکھتا تو اس کو عجیب طرح کی تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ آس پاس کے سبھی لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سیف اللہ میں کوئی غیر معمولی طاقت آ چکی ہے۔ جن تو جن انسان بھی اس کے غلام بن چکے تھے، مگر اس نے اپنی طاقتوں کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ یہ تو تھی سیف اللہ کی طاقتیں۔ ویورز، اگر آپ میں سے کسی کو جنات کے ذریعے ایسی طاقتیں حاصل ہو جائیں جن سے آپ کچھ بھی کر سکنے کے قابل ہوں، تو آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ آپ ان طاقتوں کا استعمال کیسے کریں گے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس بارے میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔